जी नाज़रीन आदाब, मैं हूँ एजाज अहमद और आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं नया दौर पर। नाज़रीन, बाप बेटा आमने सामने आ गए। क्या मामला है? तस्करा तो बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी का है, लेकिन क्या मामला है ये आपको बताते हैं और बहुत संजीदा पॉलिटिकल इश्यूज हैं। चीफ जस्टिस को जवाब देने का वक्त आ गया। हुकूमत ने आगाज भी कर दिया। एक मुकदमे में नजरसानी की दरखास्त कर दी। फैसला पिछली हुकूमत ने किया था, एक्ट पिछली हुकूमत ने बनाया था, नजरसानी की दरखास्त मौजूदा हुकूमत ने की। इसकी तफसीलात आपको बताएंगे। अब तस्करा है सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एक्ट का। उसके अलावा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट दोबारा चैलेंज हो गया। फिर हुकूमत की जानिब से मखदूम अली खान ने जो सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस बिल है उस पर जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट के बेंच का, 3 रुकनी बेंच का जो जस्टिस बंदयाल की सरबराही में था, उस फैसले को भी उस पर मखदूम अली खान ने फैसला महफूज होने के बाद अपना जवाब जमा कराया है। यह क्या मामला है, इस पर बात करेंगे। अरशद शरीफ की अहलिया और उनके प्रोड्यूसर के वारंट जारी हो गए हैं। अरशद शरीफ शहीद हैं, उनकी अहलिया के वारंट क्यों जारी हुए, यह संजीदा मामला है, इस पर बात करेंगे। इस्लामाबाद में जुल्म की इंतहा हो गई। इस जुल्म की तफसीलात भी आपको आखिर में बताएंगे। नाज़रीन, पहले आते हैं आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब। आज आसिफ अली जरदारी का एक बयान सामने आया है। आसिफ अली जरदारी के बारे में ये कहा जा रहा है कि पार्टी क़यादत जब उनसे बात करती है एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से और बाज़ मुबैना ज़्यादतियों का तस्करा करती है जो उनके ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट ज़्यादतियाँ कर रही है, तो आसिफ अली जरदारी की जानिब से ये कहा जाता है कि मुझे 15 साल लगे हैं ताल्लुकात ठीक करने में और आप 15 माह में उसको बिगाड़ना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब से हुकूमत खत्म हुई है और निगरान हुकूमत इंस्टॉल हुई है और फिर सीसी पे जो फैसला किया गया था काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में कि मर्दमशुमारी के नताइज कबूल करने हैं, पब्लिश हो रहे हैं, और फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया कि उन पर उन्हीं इंतखाब नताइज की बुनियाद पर नई हल्का बंदियाँ होंगी और वो 4 महीने का काम होता है जिसे इलेक्शन कमीशन ने 3 महीने में मुकम्मल करने का ऐलान किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही के तहफ़्फ़ुज़ात सुनने के बाद। उस पर आसिफ अली जरदारी का एक बयान आया है और उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन पर भरपूर कॉन्फिडेंस रिपोज करती है। यानी उनका ये कहना है कि इस पूरी टीम पर, इलेक्शन कमीशन पर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बहुत मजबूत एतमाद मौजूद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शरीर रहमान से लेकर और रज़ा रब्बानी तक की गुफ्तगू सुनिए, बिलावल भुट्टो जरदारी के बयानात और प्रेस कॉन्फ्रेंस से सुने तो अंदाजा होता है कि सब अच्छा नहीं है। पीपल्स पार्टी को इलेक्शन कमीशन से कुछ शिकायत हैं, लेकिन आसिफ जरदारी ने उन शिकायत के बिल्कुल बरक्स बयान दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने गुज़िश्ता रोज भी कहा कि 90 रोज में हम इलेक्शन चाहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी यही कहा। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन सेल के इंचार्ज है सेनेटर ताज हैदर, वो सेनेट से बाहर भी और सेनेट के अंदर भी गुफ्तगू करते रहे हैं इस हवाले से, लेकिन उन्होंने भी गुज़िश्ता दिनों यही बात की थी। जितने लोग हैं अलगर्स वो ये करते हैं, लेकिन आज एक बड़ा वाकया ये हुआ कि आसिफ अली जरदारी और रज़ा रब्बानी के बयान तकरीबन एक साथ सामने आए। आसिफ जरदारी ने अपने बयान में ये कहा है कि हल्का बंदियां हो जाएंगी, कोई इशू नहीं है। ताहम उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन बर वक्त हल्का बंदियां करे और उसके बाद इलेक्शन की तारीख का ऐलान करे। मियां रज़ा रब्बानी ये कहते हैं कि 90 रोज में इलेक्शन होने चाहिए और 90 रोज की तारीख का इलेक्शन कमीशन ऐलान करे, लेकिन उन्होंने आइन को, अच्छा उनका बयान जो है रज़ा रब्बानी का, वो बॉडी टेक्स्ट में आसिफ जरदारी के बयान से मिलता जुलता है। उन्होंने ये भी कहा कि हल्का बंदियां जल्द से जल्द मुकम्मल की जाए और उसके तराजुल में इलेक्शन का ऐलान किया जाए। रज़ा रब्बानी साहब ये कहते हैं कि आइन के अंदर जो एक जमाने में कंकरेंट लिस्ट होती थी 18वीं तरमीम के बाद, उसे फेडरल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव लिस्ट कह लें तो वो ज्यादा बेहतर है। उनका ये कहना है कि जो फेडरल लिस्ट है, जो प्रोविंशियल लिस्ट है, उसकी जब तशरीह का मामला आता है आला अदालत में, यानी जो सुप्रीम कोर्ट का ये इख्तियार होता है दायरा इख्तियार के बारे में कि दायरा इख्तियार सुप्रीम कोर्ट तय करेगी, उसका एक लाजमी जुज जो है, बल्कि बुनियादी जुज यही है कि सुप्रीम कोर्ट जब सूबों और मरकज के दरमियान फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट के हवाले से कोई तहफ़्फ़ुज़ात सामने आएंगे, कोई तनाज़ा सामने आएगा, तो मरकज की जो अथॉरिटी है या मरकज का जो मौक़िफ़ है वो प्रिवेल करेगा, और लेकिन अगर मरकज गलत होगा तो फिर उसकी तशरीह सुप्रीम कोर्ट करेगी।
یہ بنیادی سپریم کورٹ جو اپنے دائرہ اختیار کی تشریح کر لیتی ہے وہ ان حوالوں سے بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس حوالے سے رضا ربانی کا بیان بھی بہت امپورٹنٹ ہے. ان کا نقطہ بہت امپورٹنٹ ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ اور جو پروونشل لیجسلیٹو لسٹ ہے یا جو ادر دین لیجسلیٹو لسٹ جو اتھارٹیز کے اور دائرہ اختیار کے ایشوز ہیں ان کی جب تشریح کرنے کا وقت آتا ہے تو پھر اس پر مرکزیت چھائی ہوتی ہے. یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ وفاق پرستی زیادہ دکھائی دیتی ہے سپریم کورٹ پہ. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ صوبوں خاص طور کے حوالے سے چھوٹے صوبوں کے لیے یہ بڑی کے تناظر میں یہ وفاق کے لیے بڑی خطرناک بات ہے اور یہ بہت نقصان دہ بات ہے. ناظرین اس میں ابھی اگر ہم پچھلے دنوں کا جائزہ لے لیں تو ابھی تھوڑے دن پہلے جو بلوچستان کے وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے وفاق کی کچھ فیصلے تھے ان کے خلاف احتجاجاً انہوں نے اپنی آمد لیٹ کی تھی سی سی میں یعنی سی سی آئی میں کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں. اور بھی معاملات ہوئے. ابھی نگران حکومت کے دور میں سندھ حکومت نے آئی جی سندھ کے تبادلے کے حوالے سے اور پھر جو دیگر عہدیدار ہیں صوبائی بیوروکریسی میں جو سیکریٹریز ہیں اور جو دیگر ہیں اہم بیوروکریٹس ان کے حوالے سے اپنے موقف کا اظہار کیا تھا. اس کو وفاق نے تسلیم نہیں کیا. پھر ہم اگر گزشتہ چند سالوں میں عدالتی رجحان دیکھیں تو خاص طور پر ان معاملات میں جن میں پولیس بھی انوالو ہوتی ہے یا صوبائی حکومت کا براہ راست کوئی اپنا تعلق ہوتا ہے اس میں وزیر اعلیٰ سندھ کے اختیارات پر بڑی قدغن لگائی گئی ہے. پھر جو پروونشل اسمبلی ہے خاص طور پر سندھ کی اس کی قانون سازی کے حوالے سے بڑے تحفظات کا ظاہر کیا جاتا ہے اور اس پر کچھ قدغنیں لگائی جاتی ہیں. گورنر کو کئی ایسے اختیارات دیے گئے جو موجود نہیں تھے آئین میں. اب اس تناظر میں رضا ربانی کا جو بیان ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. لیکن اس کے ساتھ اگر ہم بلاول بھٹو کا بیان دیکھیں تو وہ ایسا لگتا ہے کہ دونوں باپ اور بیٹا یعنی آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری. آصف علی زرداری پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینس جو ایوانوں میں نمائندگی کرتی ہے اس کے سربراہ ہیں اور بلاول بھٹو زرداری دونوں پارٹیز کے دونوں ونگز کے چیئرمین ہیں یعنی پاکستان پیپلز پارٹی اور پارلیمنٹیرینس دونوں کے چیئرمین ہیں. آصف علی زرداری کے کنٹری بلاول بھٹو یہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد الیکشن ہو جائے. آج بھی وہ سندھ سے لے کر نکلے ہیں. اس پر بھی ایک پیپلز پارٹی کے شدید ممبر نے کہا ہے کہ یہ چونکہ فوتگیاں ہوئی ہیں بہت ساری تو یہ بلاول بھٹو زرداری اس سلسلے میں جا رہے ہیں اور اسے الیکشن کیمپین نہ کہا جائے. خیر اگر وہ کیمپین تو ہے ظاہر سی بات ہے بلاول بھٹو زرداری بائی روڈ جا رہے ہیں لوگوں سے مل رہے ہیں تو رابطہ عوام ہی ہے نا. یہ رابطہ عوام نہیں کہہ سکتے اس کو. اگر الیکشن کیمپین بھی کہہ لیا جائے تو کیا ہے کس بات کا خوف ہے پیپلز پارٹی کو. یہ ذرا میں نے شدید ممبر سے سوال پوچھا اس پر کوئی جواب نہیں آیا. لیکن یہ ان کا جو موقف ہے. پھر اس کے ساتھ شہری رحمان نے جو الیکشن کمیشن کے بعد چند روز پہلے 29 اگست کو جو موقف اختیار کیا تھا وہ ذرا دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ معاملات کیا ہیں. تاہم میں نے پیپلز پارٹی کے کچھ لوگوں سے بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری چونکہ دونوں ہی سیاسی ضروریات کو بھی سمجھتے ہیں تو آصف علی زرداری جو ہے وہ بات کر رہے ہیں جو ایوان کے اندر موجود پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ہے اور بلاول بھٹو زرداری وہ بات کر رہے ہیں جو ایوان سے باہر پیپلز پارٹی موجود پیپلز پارٹی کا موقف ہے. یعنی پاکستان پیپلز پارٹی 3P اور پاکستان پیپلز پارٹی 4P کے موقف کو ریپرزینٹ کرتے ہیں آصف زرداری اور 3P کے موقف کو ریپرزینٹ کرتے ہیں بلاول بھٹو زرداری. اور بلاول بھٹو زرداری چلیں گے اسی پالیسی پر. پالیسی پریویل کرے گی آصف علی زرداری کی. لیکن چونکہ رابطہ عوام میں ایک یہ تاثر دینا ہے اور پیپلز پارٹی کے پر پچھلے کچھ دنوں سے بہت سارے یہ الزامات لگ رہے ہیں اور بڑی حد تک درست بھی لگ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی خاص طور پر قانون سازی میں جب سابقہ حکومت کے آخری دن تھے تو انسانی حقوق کے کچھ ایسے قوانین بنے جو انسانی حقوق سے متصادم تصور ہوتے تھے. پیپلز پارٹی نے ان کا ساتھ بھی دیا. اس میں ایک قانون کا تو ہم نے پہلے بھی آپ کو حوالہ دیا. لیکن بہرحال وہ پیپلز پارٹی اپنی جو آئین اور قانون سے وابستگی اور انسانی حقوق سے وابستگی ہے اس پوائنٹ پر واپس آنا چاہتی ہے اور بلاول بھٹو زرداری اسی پوائنٹ کی جانب سیل تھرو کر رہے ہیں. اور وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ الیکشن کمیشن اور اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کرتے دکھائی دیتے ہیں. لیکن در حقیقت پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینس کی پالیسی وہ ہے جو آصف علی زرداری کی پالیسی ہے. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے کیونکہ بلاول بھٹو زرداری نے گزشتہ روز دو ٹوک الفاظ میں یہ بھی اعلان کیا کہ احتساب سے پہلے بھی نہیں ڈرے تھے اب بھی نہیں ڈریں گے. دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے جو سربراہ ہیں آصف زرداری ان کا مفاوضتی بیان مفاوضت کے بادشاہ تو وہ کہلاتے ہیں. مفاوضتی بیان اس بات کی نشاندہی ہے
کہ کہیں نہ کہیں کوئی دباؤ موجود ہے. بہرحال اب دیکھتے ہیں اس پہ کیا ہوتا ہے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت سیم پیج پر دکھائی نہیں دیتی. البتہ پارٹی رہنماؤں کا یہ خیال ہے کہ دونوں بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری پر میں اتفاق رائے موجود ہے کہ کس نے کیا کرنا ہے، اور ایک وہ لائن لے کر چلے گا جیسے شہباز شریف اور مریم نواز یا نواز شریف اور شہباز شریف کرتے ہیں مسلم لیگ نون میں، اور دوسرا وہ موقف لے کر چلے گا جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ محاذ آرائی سے گریز کا ہوگا اور الیکشن کمیشن پر اعتماد کا ہوگا، تاکہ فضا میں جو مایوسی پھیلی ہے وہ نہ ہو. بلاول بھٹو زرداری عوامی رائے کو کیٹر کریں گے اور آصف علی زرداری اسٹیبلشمنٹ اور اداروں کی رائے کو کیٹر کریں گے. اب آگے بڑھتے ہیں ناظرین. سپریم کورٹ ریویو ججمنٹس کا فیصلہ ابھی چند روز پہلے غالباً 3 اگست کو کیا ہے، اور سپریم کورٹ نے وہ ریویو ججمنٹس جو ہے وہ اڑا دیا، ریویو ججمنٹس ایکٹ اڑا دیا. اس فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی اپیل دائر کر دی ہے آج وفاق نے. وزارت قانون کی جانب سے یہ درخواست نظر ثانی کی اپیل دائر کی گئی ہے. اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اس کا ایک بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے. نظر ثانی کی درخواست اس وقت داخل کی گئی ہے آج، یعنی آج ہے 9 سپٹمبر، اور 17 کو ریٹائر ہو جانا، یعنی 8 دن ہے چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس. انہوں نے پچھلے بہت سارے فیصلے لکھ رکھے ہیں. نئے مقدمات کی سماعت وہ شاید اب نہیں کر سکیں گے، کیونکہ وہ پچھلے جو فیصلے لکھے ہیں محفوظ کر رکھے ہیں، وہ فیصلے لکھنے ہیں، ان کو جاری کرنا ہے. بڑے بڑے امپورٹنٹ فیصلے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی بہت کچھ اڑا دیں گے. اب وہ کیا کیا اڑائیں گے یہ تو جب فیصلے سامنے آئیں گے، لیکن وہ کہتے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ بہت کچھ اڑا دیں گے، اور یہ بات بڑی حد تک سیاسی بحران کا باعث بھی بن سکتی ہے ان کے فیصلوں کے حوالے سے. خاص طور پر عمران خان کے حوالوں سے فیصلے ہیں. اب دیکھیے کیا ہوتا ہے. لیکن آج کی درخواست کا مطلب یہ ہے کہ چاہیں بھی چیف جسٹس تو زیادہ سے زیادہ وہ یہ بینچ بنا سکتے ہیں، کیونکہ ابھی درخواست دائر ہو گئی ہے، اس کا نمبر لگے گا تو پھر بینچ بنانے کا ٹائم آئے گا، اور اس وقت تک 17 سپٹمبر آ جائے گی جس دن چیف جسٹس آف پاکستان نے ریٹائر ہونا ہے. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ 17 ستمبر کو چونکہ چیف جسٹس آف پاکستان ریٹائر ہوں گے، 18 کو حلف لیں گے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنے عہدے کا، تو ہو سکتا ہے یہ کام جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ہاتھوں انجام پائے اور وہ اس کا بینچ بنائیں. اور قاضی فائز عیسیٰ جو سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹس ایکٹ ہے، اس میں 2-3 بنیادی بڑی باتیں تھیں. ایک تو یہ تھا کہ جو سپریم کورٹ کے 184 کے تحت سو موٹو کے فیصلے تھے، اس کے خلاف اپیل دائر ہو سکتی ہے اور وہ مؤثر بازی بھی ہو سکتی ہے. نواز شریف اور جہانگیر ترین کو اس کا فائدہ ہونا تھا. عمران خان کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ عمران خان پر کو جو سزا ملے گی، یا جو ابھی جو ہوئی ہے ابھی اناؤنس، اس میں ابھی جس میں جیل میں تھے وہ جج ہمایوں دلاور والی سزا توشہ خانہ کیس میں، وہ آئے گی آگے جب اس کی اپیل ہوگی، جب وہ فائنل ہوگی، اور اگر سزا ملتی ہے تو وہ مؤثر بازی نہیں ہوگی، وہ نئے ایکٹ کے تحت ہی آئے گی. تو اس لیے ان کو کوئی ایشو نہیں ہے، یہ ایکٹ ہو یا نہ ہو. نواز شریف صاحب کو یہ ایشو ہے. اب یہ درخواست دائر کر دی ہے، تو اور چیف جسٹس کا جو نامزد چیف جسٹس ہیں، ان کا ذہن جو ماضی میں ان کے بیانات کی روشنی میں دیکھا سمجھ میں آتا ہے، وہ تو یہی ہے کہ وہ پارلیمان کے بنائے گئے قانون پر عمل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ پارلیمان بالادست ادارہ قانون بناتا ہے، آئین بناتا ہے. جو قانون اور آئین بناتا ہے اسے بالادست ہونا چاہیے. دنیا بھر میں پارلیمان بالادست ہے، صرف پاکستان میں نہیں ہے. پاکستان میں عدالت ہو یا کوئی اور ہو، یا میں آپ ہوں، کوئی صحافی ہو، وہ اٹھ کے پارلیمان کی بالادستی کو چیلنج کرنے لگتا ہے. پارلیمان کی بالادستی کے حوالے سے قانون بھی بنا دیا گیا ہے، لیکن وہ اس قانون پر بھی کوئی عمل نہیں ہو رہا. وہ بھی اس کو معطل کر رکھا ہے سپریم کورٹ نے، اور پہلے سے معطل کر رکھا ہے. بہرحال اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن اس میں امپورٹنٹ جو ایک ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 17 ستمبر کی رات کو عشائیے پر تمام برادر ججز کو مدعو کر لیا ہے اپنی رہائش گاہ پر، اور آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب کو بھی اس میں بلایا گیا ہے. اسی میں یہ طے پائے گا ججز کے ساتھ ان کی جو گفتگو ہوگی کہ مستقبل کی ڈائریکشن کیا ہوگی. ویسے تو میری بھی رائے یہ ہے، اور کئی اور دوستوں کی بھی رائے یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ آئین اور قانون پر چونکہ عمل کرنے والے جج سمجھے جاتے ہیں، تو حکومت موجودہ ہو یا پھر اگلی ہو، اسے آئین اور قانون کے حوالوں سے کوئی بہت زیادہ خوش فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ جو کریں گے قاضی فائز عیسیٰ الاؤ کرتے رہیں گے. ایسا نہیں ہوگا. دیکھیے اب کیا ہوتا ہے، کیونکہ ایک اور فیصلہ موجود ہے، وہ سپریم کورٹ پروسیجر اینڈ پریکٹس بل، وہ معطل کر رکھا ہے سپریم کورٹ نے، اس کو اڑا دیا. بلکہ
اس کے خلاف بھی نظر ثانی کی درخواست آیا چاہتی ہے. تو اب دیکھیے کیا ہوتا ہے. الیکشن کمیشن اپیل کے ساتھ موجود بھی ہے ویسے وہاں. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور کیا مستقبل سے کیا نکلتا ہے. ناظرین اب آتے ہیں ایک اور خبر کی جانب جو میں نے ابھی آپ کو بتائی. وہ خبر آج اسلام آباد میں کیا ہوا، ظلم کی جو داستان ہے اس کی جانب آنا چاہتا ہوں. لیکن اس درمیان میں ایک اور معاملہ ہے اہم. ارشد شریف کی اہلیہ سمیہ ارشد شریف صاحبہ کا. ان کو بارہا بلایا جاتا رہا پچھلے، جب سے ارشد شریف قتل ہوئے 1 سال سے کچھ زیادہ ہو گیا، کینیا میں قتل ہوئے تھے. اور عثمان علی جو ان کے پروڈیوسر تھے، ان کو یہ دونوں جو ہیں مسلسل عدالتوں سے غیر حاضر ہیں. آج جو متعلقہ مقامی عدالت ہے ڈسٹرکٹ کورٹ، ان کے جج نے دونوں کو وارنٹ جاری کر دیے ہیں اور یہ کہا ہے کہ یہ ناقابل ضمانت وارنٹ ہے. ایک شور بپا ہے. یہ ظاہر سی بات ہے وکٹم ہے ارشد شریف کی جو اہلیہ ہے، اور یہ بالکل آؤٹ آف کوشچن ہے کیونکہ میں ان کو بھی جانتا ہوں. ارشد شریف میرے دوست بھی تھے اور دونوں میاں بیوی کے تعلقات کی یہ گواہی دی جا سکتی ہے اس بنیاد پر کہ ارشد کی جو 2 اہلیہ ہیں، ایک جویریہ صدیق ہے جو ہماری کالیگ ہے، جرنلسٹ ہے، اور دوسری سمیہ ارشد شریف صاحبہ، دونوں کے ساتھ ان کے تعلقات بہت مثالی تھے اور اختلاف کی کوئی وجہ نہیں. صرف سمیہ صاحبہ خوفزدہ ہیں کیونکہ جو تاثر قائم کیا گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ملوث ہے اور وہ اسٹیبلشمنٹ شاید انہیں بھی کوئی نقصان پہنچا دے، اس وجہ سے غالباً وہ خوفزدہ ہیں. لیکن ایک قانونی سکم ان کی پالیسی میں موجود ہے، غلطی ہے وہ کہ جب عدالت بلاتی ہے بیان ریکارڈ کرانے کے لیے تو آپ کو جانا چاہیے. وہ وہاں نہیں جا رہے ہیں، تو یہ بڑا مسئلہ ہے. عثمان علی صاحب بھی نہیں جا رہے. اچھا، اگر آپ نہیں جانا چاہتے تو قانونی راستہ یہ ہے کہ آپ اس عدالت میں درخواست دائر کریں کہ جی مجھے یہ مسائل ہے سیکیورٹی کے، یہ میرے خدشات ہیں تو میں یہ کرنا چاہتی ہوں. وہ نہیں ہوا. پھر اگر آپ نہیں جانا چاہتے تو عدم اعتماد کا اظہار کریں تو بھی اسی قانونی فورم میں آپ کو عدم اعتماد کا اظہار کرنا ہے. وہاں عدم اعتماد کا اظہار کریں اور وہاں سے باہر نکلیں تو بھی ٹھیک ہے. اب یہ نقطہ جو ہے وہ ان تمام دوستوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو بلا سوچے سمجھے ایک طوفان بپا کیے ہوئے اور ایسا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے پوری ریاستی مشینری جو ہے وہ اب سمیہ ارشد صاحبہ کے خلاف ہو گئی ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. یہ میں آپ کو ذمہ داری سے بتا رہا ہوں. اور ناظرین آپ دیکھیے پچھلے 2 سے 3 ماہ سے جب سے میں نیا دور پہ ولاگز کر رہا ہوں، جو خبر دی ہے، جو دعویٰ کیا ہے وہ سچ ثابت ہوا. اس لیے کہ میں پچھلے 35 سال سے صحافت سے وابستہ ہوں اور یہ کوشش کرتا ہوں کہ کوئی ایسی بات نہ کروں جو غیر ذمہ دارانہ ہو، کوئی ایسی بات نہ کروں جو اخلاقیات ہے صحافتی اور انسانی اخلاقیات ہے، معاشرتی اخلاقیات ہے، قانونی اخلاقیات ہے، ان سے ہٹ کر ہو. تو میں میری دوستوں سے بھی درخواست ہے، لیکن سمیہ ارشد صاحبہ سے بھی اور عثمان صاحب سے بھی یہ درخواست ہے کہ وہ عدالت سے ہی رجوع کریں، وہی اس معاملے کو لے جائیں اور وہیں پر حل کریں، ورنہ یہ معاملہ بہت خطرناک رخ اختیار کر لے گا. مجھے اجازت دیجیے ناظرین، خدا حافظ.